नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 151 से ग़ज़वा उहद का तबसरा पिछली आयत से हम पढ़ते चले आ रहे हैं और जो कमजोर ईमान वाले लोग हैं उनकी कमजोरियों की निशानदेही, मुसलमानों की इस्लाह का मौजू ज़ेरे बहस है। आयत 151 में एक और दुश्मन की कमजोरी की तरफ इशारा किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। हम अनकरीब इन मुनकरीने हक के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीजों को अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है जिनके हक में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। ग़ज़वा उहद में दुश्मनाने इस्लाम का प्रोपेगंडा बढ़ गया था कि ये तो सिर्फ दुनिया की फतह और शिकस्त का खेल है। तो अल्लाह ने इस आयत 151 में पेशन गोई की कि इस वक्त तो अगरचे इन कुफार का हौसला बहुत बढ़ गया है, ये एक महज आर्जी नशा है जिसकी कोई पायदार बुनियाद नहीं है। अल्लाह बहुत जल्द इनके हौसलों को पस्त कर देगा और इनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों का रोब डाल देगा। इसकी वजह याद रहे कि ये मदद जो आती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, खास थी, और तमाम रसूलों के लिए अल्लाह की ये मदद उनकी सुन्नत है और रसूलों के साथियों के साथ मदद आती है। इसकी वजह यही है कि उन्होंने ऐसी चीजों को खुदा की खुदाई में शरीक ठहरा रखा है। यानी इनका जुल्म क्या है, इनकी कमजोरी क्या है कि इन्होंने शरीक बना रखे हैं अल्लाह ताला के, जिसका ना इनके पास कोई सबूत है। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, ना अकल उसकी कोई गवाही देती है, ना फितरत के अंदर उसकी कोई गवाही है, ना कायनात के निजाम के अंदर कोई इसकी गवाही है, ना आसमानी किताबों में इसकी कोई गवाही है। क्या गवाही है? किस चीज की गवाही नहीं है? अल्लाह के साथ उसका कोई पार्टनर है, उसका कोई शरीक है। इस बात की कोई दलील, कोई सबूत, कोई प्रूफ कहीं पे अगर मौजूद हो सकता था तो यही चीजें थी ना, अकल में होती, फितरत में होती, कायनात के निजाम में होती, आसमानी किताबों में होती, कहीं ना कहीं तो होती, कहीं से भी नहीं मिल रही। तो ये इन्होंने कहां से घड़ा? खुद साख्ता फैब्रिकेटेड अकीदा। इनके हजारों देवताओं के साथ वाबस्तगी ने इनके दिलों को इस तरह मुंतशिर कर दिया कि इनको वो दिलजमी और यकसुई हासिल हो ही नहीं सकती जो हर हौसले और अज़म की बुनियाद बनती है। अल्लाह ताला कहते हैं सनुल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब, हम अनकरीब डाल देंगे मुनकरीने हक के दिलों में रोब डालेंगे। अब आप देखिए कि ये रोब असल में अल्लाह की तरफ से एक खास गैबी मदद के तौर पर आई जो मोमिनीन के हक में थी और कुफार के खिलाफ थी। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि 1 महीने की मुसाफत से रोब के जरिए मेरी मदद की गई। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसी मोजज़ा अता किया गया, एक खुसूसी मदद थी, ताईद अल्लाह की मदद थी, इलाही मदद थी जो उनके शामिल हाल थी। अल्लाह फरमाते हैं वमअवाहुमुन्नार वबिअसा मस्वज़्ज़ालिमीन, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है। ऐसे लोगों की के अंजाम की खबर कैसे? जिन्होंने शिर्क किया। अल्लाह कहते हैं कि हमने उनका ठिकाना क्या बना दिया? मअवा। मअवा क्या है? मावा अरबी में उस जगह को कहते हैं जो इंसान की मुस्तकिल पनाहगाह होता है, उसके आराम की जगह होता है, उसकी पनाह की जगह होता है, या मुस्तकिल रिहाइश कहेंगे आप, मअवा। अल्लाह ने ये लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करके मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि जो लोग दुनिया में शिर्क में पनाह ढूंढते हैं, पनाह ही ढूंढ रहे हैं ना, सहारे बना रहे हैं, उनको अपना माबूद बनाकर बैठे हुए हैं, आखिरत में उनकी पनाह क्या होगी? वमअवाहुमुन्नार, उनकी पनाह क्या होगी? आग, जहन्नम की आग। दुनिया में मुशरिकीन बनकर बैठे रहे, शिर्क की पनाह ढूंढते रहे, शिर्क के साए तलाश करते रहे, शिर्क
اور مشرکین کا چولی دامن کا ساتھ بن گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، جہاں پناہ ہونی چاہیے تھی اللہ کی، اس کی رحمت کی، اس کے فضل کی، وہاں عذاب ہوگا، مأواہم النار، جہاں قرار ہونا چاہیے تھا وہاں آگ کی تپش ہوگی۔ پھر اللہ نے یہاں ان کافروں کو ظالمین کہا تاکہ سمجھا جائے کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ کیا کہا؟ بئس مثوى الظالمین۔ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، لیکن انسان نے اپنی گردن جب کسی اور کے سامنے جھکائی تو گویا اس نے توحید کا حق ادا نہ کیا، اس نے اللہ کے سوا اور سہارے ڈھونڈے۔ جب اس نے سہاروں کی طرف دیکھا، سوچا، قدم بڑھایا، ان کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا محور و مرکز بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ظلم عظیم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کہتے ہیں وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ۔ استغفر اللہ۔ تو لیسن کیا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والا، شرک کی راہ اختیار کرنے والا دراصل اپنی جان کو خود جلا رہا ہے دنیا میں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ جلنا روحانی طور پر جلنا ہے۔ آگ کے شعلے شرک کر کے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے، وہ سارے کے سارے شعلے اللہ سیو کر رہے ہیں جہنم کی آگ کے ذریعے، اس کی صورت میں جب یہ وہاں جائے گا تو پھر یہ اپنے شرک کی آگ کے شعلوں میں وہاں جلایا جائے گا، یہ ظالم شخص۔ اور ظلم صرف شرک ہی نہیں ہے، یاد رکھیے، یعنی ظالم صرف مشرکین ہی نہیں ہوتے، بلکہ مخلوق پر ظلم کی جو بھی قسم ہوگی، جو بھی انسان اللہ کی مخلوق پر، انسانوں پر، حیوانات پر، چرند پرند پر جو بھی ظلم کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 152۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے within bracket اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو تہ و تیغ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے، آپ کو پتا ہے نا کہ کفار نے کہا تھا، میں نے بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا پچھلی آیات کی تشریح کے حوالے سے، کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی مدد نہیں، اگر اللہ کی مدد کرتے تو پھر احد میں بھی آتے نا مدد کرنے کے لیے، اب اللہ کی مدد کدھر چلی گئی؟ اگر اللہ ہوتے تو آتے۔ اب یہ جو فتنہ وہ پھیلا رہے تھے کفار، تو جو سادہ لوگ مسلمان تھے، کمزور ایمان مسلمان تھے، وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ لہٰذا اللہ نے آیت 152 میں ان کا اعتراض کا جواب دیا کہ دشمن 4 گنا زیادہ تعداد میں تھے، اس کے باوجود ابتدائی حملے میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے قرآن نے آگاہ کیا کہ جہاں تک اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اس کے پورے ہونے کا وعدہ ہے، وہ تو احد میں بھی پورا ہوا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ استحسونہم باذنہ، شروع میں تم نے کفار کو خوب تہ و تیغ کیا، خوب تلواریں مسلمانوں نے چلائیں یہاں تک کہ وہ پسپا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے شروع میں جب جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، برق رفتاری سے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا، تتر بتر ہو گئے دشمن۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے اس موقع پر دیکھا کہ مسلمان کیسے ان کی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور دشمن دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی، فتح تمہارے سامنے تھی، لیکن اس سے پہلے کہ تم دشمن کو اچھی طرح کچل کر اس کے ہتھیار ڈلواتے، تم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوگی۔ تمام محققین متفق ہیں کہ مسلمانوں کو اس موقع پر ابتدائی فتح حاصل ہوئی۔ اب یہ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی۔ یہ کمزوری تلوار کی کمزوری نہیں تھی، یاد رکھیے،
یہ دل کی ڈگمگاہٹ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کچھ دیر کے لیے پیچھے چلی گئی۔ دشمن بھاگنے لگا، مال غنیمت نظر آنے لگا، تو کچھ تیر اندازوں نے کہا کہ چلو چلو چلتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کمزوری نے اللہ کی مدد جو مسلسل غزوہ احد میں ان کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد کو روک دیا۔ اس کمزوری نے کس کو روکا؟ اللہ کی مدد کو روک دیا، جو اتنی تیزی کے ساتھ ان کے شامل حال تھی، تائید ہو رہی تھی ان کی، اللہ کی مدد رک گئی۔ اچھا، پھر وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ یہ کیا اختلاف تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بتا چکی کہ ایک درے پر نبی کریم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ درہ چھوڑنے پر یہ اختلاف ہوا اس فوجی دستے کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل فورس کی حیثیت سے تعینات کیا تھا، پوائنٹ کیا تھا۔ ایک نے کہا، ایک گروپ نے کہا کہ ہمیں آپ کا حکم ماننا ہے، اور ہم جب تک ہمیں موت نہ آ جائے یا نبی نہ ہمیں بتائے ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جنگ کے لیے تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی، دشمن فرار ہو گئے، لہٰذا وہ حکم بھی نہیں رہا اور ہم تو چل رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں یہاں پر، تو ہمیں جانا چاہیے۔ یہ آپس میں ہی ان کے ایک طرح سے بحث ہو گئی، اختلاف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں۔ تیسری چیز، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے لوگ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے وہ درہ چھوڑا؟ 40 کے قریب لوگوں نے درہ چھوڑا۔ آپ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس محبوب چیز کو دیکھنے کے بعد حضور کی نافرمانی پر آمادہ ہو گئے۔ کیا تھی؟ ما اراکم ما تحبون، یہ کیا محبوب چیز تھی جو ان کو نظر آئی، اور پھر وہ نبی کو بھی بھول کر، ان کے حکم کو بھول کر اس چیز کی طرف چل پڑے۔ یہ تھی مال غنیمت، فتح، مال غنیمت، دو چیزیں ہو گئی تھی جسے دیکھ کر بہت سے صحابہ کا دل کھچ گیا۔ دنیاوی خواہش نے انہیں چند لمحوں کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے غافل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مِنکُم مَن یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے۔ کچھ لوگ تم میں سے کیا تھے؟ دنیا کے طالب تھے، وہ مال غنیمت کی طرف لپکے، اور کچھ آخرت کے طالب تھے، وہ نبی کے ساتھ جم کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ان کے دفاع میں، ان کے ساتھ دینے کے لیے۔ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا۔ لیبتلیکم، کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جھٹکے دے کر جگاتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ اسلام کی صفوں میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا جو دنیا کی خاطر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر دیں، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ صحابہ کو امتحان میں ڈالیں۔ کیوں؟ تاکہ جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ نبی کریم سے اور مسلمانوں سے چھٹ کر علیحدہ ہو جائیں، اور جو دین اور اللہ کے رسول کو پسند کرنے والے ہیں وہ ان کے راستے پر ہو جائیں۔ وہ ایک اللہ نے ایک جھلک دکھائی، ایک امتحان لے لیا گیا، چنانچہ اس نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا۔ ثم صرفکم عنہم، اور لیبتلیکم، اور تمہاری فتح شکست سے بدل گئی۔ اللہ نے تمہاری آزمائش کی، تمہارا امتحان کیا، تاکہ اللہ تمہارے اندر سے مخلصین اور کمزور ایمان اور عمل والے لوگوں کو ذرا چھانٹ دے، الگ کر دے، انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بہرحال اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس دفعہ تو اللہ نے تمہاری یہ غلطیاں معاف کر دی اور دشمن کو تمہارے اوپر کامل فتح عطا کرنے سے روکا، مگر آئندہ کے لیے احتیاط کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں
میدان جنگ کے اندر پیٹھ پھیرنے کے جرم کی سزا بہت سخت بیان ہوئی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں چونکہ اللہ مہربان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے اس قصور کو معاف کر دیا کہ وہ زندہ گھر واپس آ گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ وہیں پر ہی احد کے میدان میں ہی ختم کروا دیتے دشمنوں کے ہاتھوں، ان کو ختم ہو جانا تھا سارا معاملہ، لیکن اللہ نے معاف کیا اس لیے کہ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس نے تمہاری کمزوری نافرمانی پر تمہیں سزا نہیں دی بلکہ کیا کیا؟ معافی عطا کر دی۔ کیوں عطا کر دی؟ کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، بڑا مہربان ہے وہ۔ اب خلاصہ کیا ہے اس پوری بات کا؟ یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ، کچھ شرائط، مسلمانوں کی مدد کب آئے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو رویہ چاہے اختیار کریں ہر حال میں اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اپنے کنسپٹ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ شرط یہ ہے نمبر 1 مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی میں ڈھیلے نہ پڑے، نمبر 2 اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے، نمبر 3 آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے نہ اتنا بھاگیں کہ دنیا کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں، نمبر 4 امیر کی اطاعت کریں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے تو بھی اللہ یہ نہیں کرتا، یعنی ان تینوں چاروں میں سے کوئی ایک چیز بندے کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ اپنا غضب نازل کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ایسے امتحانوں میں ڈالتا ہے جن سے ان کی یہ کمزوریاں دور ہو سکیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والے بن سکیں۔ گویا اس طرح کے مواقعوں پر اس طرح کی آزمائشوں اور امتحانوں کا آنا اللہ کے عفو و درگزر کی، اس کے فضل اور عنایت کی ایک شکل ہے۔ کہا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معاف کر دیا اس نے۔ اسی کو آیت کے آخر میں وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو لیسن کیا ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ اسی دنیا میں پاک کرتے ہیں، ورنہ پھر آخرت میں جا کر انسانوں کو پاک کیا جائے گا، یعنی مومنین کو پاک کیا جائے گا۔ اور تدبیر کے معاملے میں جب مسلمان غلطی کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ کیا ہم نے پڑھا؟ تدبیر کے معاملے میں، پلاننگ میں اگر مسلمان غلطی کریں گے تو پھر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ مسلمانوں سے کیا وہاں پر معاملہ ہوا، اور پھر دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں پھر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان دنیاوی تدبیروں میں بھی کوتاہی نہ کرے، ایک تو طرف تو دعائیں ہیں نا، دوسرا دنیاوی تدبیریں، دنیاوی وسائل، ان کو لے کر چلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم مسلمان اس بات کو بھول کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم ایک چیز کو زیادہ فوکس کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کو تو آنا چاہیے تھا۔ تو مدد آتی ہے اللہ کی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی مدد کو کھینچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عقل عطا فرمائے کہ ہم یہ مدد جو ہے وہ اپنے اندر ہم لے سکیں۔ آیت نمبر 153 کو چلتے ہیں لے کر۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور رسول تمہارے ودن بریکٹ پیچھے سے بریکٹ کلوز تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا۔ غزوہ احد کا مضمون مسلمانوں کی کمزوریوں کی اصلاح۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ غزوہ احد کے ایک منظر کو جیتے جاگتے منظر نامے کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جب مسلمانوں نے وہ درہ چھوڑا، دشمن نے دوبارہ اچانک شدید حملہ کیا، جنگ کا منظر فتح سے اچانک الٹ گیا، جیتی ہوئی بازی جیسے بندہ کہتا ہے نا ہارنے لگ گیا، وہ حال ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام کے مختلف رد عمل سامنے آئے۔ ایک صحابہ کا گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈٹ گیا، اور ایک گروہ فطری رد عمل تھا اس کا، وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا، جو کمزور ایمان کے جو صحابہ تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو تو آپ کو پتا ہے نا کہ اچانک لوگوں کے مختلف آپ کو ریئیکشن سامنے آئیں گے، سامنے ملیں گے،
کوئی بچہ اٹھا کے دوڑے گا، کوئی کچھ دوڑے گا، کوئی ایسے ہی دوڑ پڑے گا، اسے کوئی ہوش نہیں ہوگی، بچہ بھی وہاں پڑا رہ گیا. ہو جاتا ہے نا اس طرح، فطری رد عمل ہے انسانوں کا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کیفیت کچھ منٹوں کے لیے ہوگی، لیکن جیسے ہی انسان بحال ہوں گے انسان کو احساس ہوگا کہ میں تو وہ اپنی اتنی قیمتی چیز پیچھے چھوڑ کر آ گیا. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا، ایسے ہی مواقع پر صحابہ کرام بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا خیال ہی نہیں رہا، اتنی افراتفری پھیل گئی اس موقع پر. یہ نیچرل بات تھی. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول کیا کر رہے تھے؟ تمہارے پیچھے سے ہی تمہاری ایک جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا. کہ جو دائیں بائیں جنہیں پیچھے کا ہوش نہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تم نے توجہ نہ کی، جو تمہیں پیچھے سے برابر پکارتا رہا کہ اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، اللہ کے بندوں یہاں آ جاؤ، اس جھنڈے تلے آ جاؤ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اس وقت اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اس لیے کہ ودن بریکٹ آئے گا اس امتحان سے گزرنے کے بعد، آئندہ بریکٹ کلوز، کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم دل شکستہ نہ ہو. یہ غم پر غم کیوں دیا گیا؟ تاکہ ان کے دل دنیا کے پیچھے اتنے غم زدہ نہ ہوں کہ جب ان سے دنیا کی کوئی چیز چھنے یا انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ اتنے دل شکستہ ہو جائیں. یاد رکھیں یہ آزمائشیں بھیجنے والا میرا رب ہے، وہی اصل سہارا ہے، اور دنیا کے غم تو عارضی ہیں، اصل انعام جنت میں ملنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ غم پہ غم ہم نے تم پر پہنچایا، تمہیں ہم نے دیا. اس امتحان سے گزرنے کے بعد صحابہ کے دل بڑے ہی مضبوط ہو گئے. یہ امتحان میں تو اللہ نے ڈالا، لیکن اس کے بعد وہ بہت نکھر کر نکلے، وہ سونا بن کر نکلے، خالص، یعنی کہ یہ آزمائش کی بھٹی تھی، اس کے بعد وہ خالص سونا بن کر نکلے. انہوں نے جان لیا کہ کسی بھی حال میں دنیا کے پیچھے اتنے غم میں نہیں مبتلا ہونا اور اپنے حوصلوں کو نہیں ٹوٹنے دینا کہ ان کے قدم اکھڑ جائیں، قدموں کو نہیں اکھڑنے دینا. جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ایک غم کے بعد دوسرا غم، یہ غم آئے تاکہ انہیں یہ احساس سے زیاں جو تھا نا وہ ختم ہو جائے ان کے اندر سے. اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اللہ صحابہ کو اس امتحان سے گزارنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں خوب جانتا ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے کے لیے، تمہاری کمزوری کو دور کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو دنیا سے خالی کرنے کے لیے یہ غم پر غم پہنچایا ہے، یہ آزمائش تم پہ میں نے بھیجی ہے. اس آیت کو ایک اور پہلو سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آیت 152 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. اللہ نے تمہاری فلاں فلاں غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں پسپا کر دیا، یعنی تمہیں شکست کی طرف اللہ نے پھیر دیا تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ابتلا میں ڈالنا اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں تمہاری غلطی پر سزا دینے کی بجائے یہ پسند فرمائے کہ تمہیں معاف فرمائے اور تم پر اپنا فضل فرمائے. یہ پچھلی آیات کے ریفرنس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہ واضح رہے کہ ابتلا، آزمائش، امتحان اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، یہ بھی سیکھنے والی بات ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیسے؟ عذاب کفار پہ آتا ہے، اہل ایمان کے لیے امتحان ہوتا ہے. عذاب کا مقصد کفار کو مٹانا ہوتا ہے، سزا دینا ہوتا ہے. امتحان اہل ایمان کو کمزوریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، عقلی کمزوریاں، روحانی کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں. ایک جو یہ آزمائش ہے یہ ایک کے لیے موت ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے زندگی ہوتی ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے جرموں پر اس طرح سزا نہیں دیتا جس طرح کی سزا باغیوں کو دی جاتی ہے، بلکہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے ان کے اندر پیدا ہونے والی کمزوریوں کو دور کرتا رہتا ہے. ہلاکت کے حوالے وہ کسی قوم کو اسی وقت کرتا ہے جب وہ زندگی کے اوصاف سے خالی ہو جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد کے اس امتحان میں حزن سے بچانے والی کیا بات تھی؟
حزن کیا تھا، اس سے کیا بچایا، کس نے بچایا؟ تو پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ حزن سے مراد عام رنج و غم نہیں، جو کسی موقع کے ضائع ہونے یا نقصان پہنچ جانے پر فطرتاً ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد مایوسی اور دل شکستگی ہے جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اچھا، پھر اگر یاد ہو آپ کو آیت 139 میں ہم پڑھ کر آئے تھے الفاظ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ وہی حزن ہے جس سے منع فرمایا گیا۔ اس مایوسی کے کئی اسباب اس وقت تک موجود تھے جس کی اصلاح درکار تھی۔ مثلا نمبر 1، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کو لازماً ہر مہم میں کامیابی حاصل ہونی چاہیے، ان کا یہ خیال تھا۔ یہ ہم نے کیا پڑھا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اس کی میں ریزن آپ کو دے رہی ہوں کہ مسلمانوں میں اس وقت یہ کنسیپٹ تھا کچھ لوگوں کے اندر۔ دوسری بات، اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے خیال میں، ایسے کمزوروں کے خیال میں، مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت استغفر اللہ مشتبہ تھا، ان کا یہ خیال تھا۔ تیسری بات، ایک گروہ کی غلط فہمی تھی کہ جب ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر کا ساتھ ہم نے دیا تو پھر ہمیں ہماری کسی غلطی کی سزا نہیں ملنی چاہیے، ہم ہر قسم کی غلطیوں کے خمیازے سے بالا تر ہیں، یعنی وہ ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہمیں نہیں سزا ملنی چاہیے۔ نمبر 4، کچھ کا سارا اعتماد اپنی رائے اور تدبیروں پر تھا۔ اب سوچیں کہ اتنی ساری غلط فہمیاں اس وقت کے مسلمانوں کے اندر موجود تھی، تو ان کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا کہ وہ ان حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتے جن سے وہ ہر قدم پر دوچار تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت نے اس غزوہ احد کے ابتلا کے ذریعے مسلمانوں کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا، جو آئندہ خاص طور پر آنے والے فیوچر میں، کیونکہ ان صحابہ کرام نے تو دنیا کی امامت کرنی تھی، دنیا کو گائیڈ کرنا تھا، دنیا کو فتح کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب سوسائٹی کے اندر ایک اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے ان کو پاک کر رہے تھے اور صاف کر رہے تھے۔ معاملہ ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس غزوے کے ذریعے مسلمانوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا، نہیں اس کی ابتلا کی وجہ سے، جو آئندہ اس طرح کے موقع پر ان میں مایوسی، عزم اور حوصلے کی کمی کا سبب بن سکتی تھی، اور ان پر حقیقت واضح کر دی کہ دنیا اصلاً کھونے اور پانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ لہٰذا اس میں پیش آنے والے ہر حادثے کو اسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد توقع ہے کہ وہ تمہارے اندر وہ مایوسی اور دل شکستگی کبھی پیدا نہ ہوگی جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ اس نے غم پر غم کیوں پہنچایا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم دل شکستہ نہ ہو، اتنے تم مضبوط ہو جاؤ، اتنے تم سٹرونگ ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی حکمتیں سمجھ آ جائیں، تمہیں اللہ کی سکیم سمجھ آ جائے کہ اصل میں اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کس رویے کا تقاضا کرتے ہیں، کس ہمت کا، کس صبر کا، کس استقامت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو لیسن کیا ہے کہ دنیا کے، زندگی کے ہر نقصان، دکھ میں، کبھی ہار میں، کبھی کسی بھی معاملے میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہماری تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بندے کو ہر حال میں اپنا ایمان اور عمل مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے دنیا کی چاہ نکل جائے اور وہ بندے خالص اس کی رضا کے طلبگار بن جائیں۔ اور دوسری بات کہ مومن کا ایمان دنیا کی وقتی کامیابی یا ناکامی سے نہیں، بلکہ ہر حال میں دین پر ثابت قدمی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں تو کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا، یہ 153 جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم چونکہ احد پہ تبصرہ ہی چل رہا ہے، تو 154 میں پہلے ہم تھوڑا اس کا مزید چیزیں سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم آیت کے الفاظ کو دیکھیں گے کہ احد کی شکست سے ظاہر ہونے والے واقعات اور حالات پر ہی تبصرہ چل رہا ہے۔ آیت پڑھنے سے پہلے کچھ حالات اس موقع کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ان آیات کا مقصد یہ دکھانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے، لیکن جماعت کے اندر جو کمزوریاں چھپی ہوئی تھیں ان کا علاج بھی ضروری تھا۔ یعنی ایک طرف وعدہ تو سچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کمزوریوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ احد کی شکست کے بعد تم میں ایک گروہ تو بے شک ایسے لوگوں کا رہا
جو اللہ اور اس کے رسول سے شاکی اور بدگمان نہیں ہوا، انہوں نے اپنا حوصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ اس گروہ نے جو مصیبت پیش آئی اسے اپنی خامیوں کا نتیجہ سمجھا۔ اس گروہ کے کنسیپٹ ٹھیک تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری غلطیوں کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا کہ چنانچہ اللہ نے بھی انہیں نیند سے نوازا، جو کہ جنگ کی گھڑیوں میں اللہ کے بے پناہ احسانات میں سے ہے، کہ صبح اٹھ کر لڑنے کے لیے چاق و چوبند ہو گئے۔ جبکہ دوسرا گروہ جسے برابر اپنی جانوں کی پڑی رہی، ایک گروہ تو وہ تھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، دوسرا گروہ وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا رہا۔ ایمان اور اسلام کے شایان شان نہیں تھی وہ بدگمانیاں، بلکہ زمانہ جاہلیت سے مناسبت رکھنے والی تھی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلوں کی قدر نہیں کی۔ اگر مدینہ کے اندر رک کر لڑائی کرنے کی رائے مان لی جاتی تو یہ افسوسناک صورتحال پیش نہ آتی اور ہم یہاں اس ذلت کے ساتھ قتل نہ ہوتے۔ تو ان کی تردید میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بند ہوتے تو جس کو جہاں مرنا تھا وہ وہی مرتا۔ یہ معاملات تمہاری پلاننگ کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کے تابع ہیں۔ تمہارے اندر چونکہ یہ کمزوریاں موجود تھیں، اس وجہ سے اللہ نے چاہا کہ ایسے حالات پیش آئیں کہ تمہاری یہ کمزوریاں ظاہر ہوں، تمہارے دلوں کی جانچ ہو، تمہارے کھوٹ باہر آئیں۔ اللہ دلوں کے امراض اور ان کے علاج سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب کیا ہے، آگے آئیں الفاظ پڑھتے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس غم کے بعد پھر اللہ نے نازل کیا تم پر امنا، اطمینان، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے غم کے بعد تم پر کیا چیز نازل کی؟ امنا، امنا نازل کیا۔ امنا سے مراد راحت، سکون، اطمینان۔ یہ امنا کس انداز میں نازل ہوا، کس صورت میں نازل ہوا؟ نعاسا، نیند کی شکل میں۔ نعاس یہ لفظ اونگ کے لیے بھی آتا ہے، نیند کے لیے بھی آتا ہے۔ این جنگ کے بیچ جب بے شمار صحابہ شہید ہو چکے، بے شمار صحابہ زخمی ہو گئے، وقتی شکست ہو گئی، اس وقت اللہ نے اہل ایمان کے دلوں پر اطمینان کی ایک لہر اتار دی، امن کی لہر بن کر وہ ان پر نازل ہوئی، جو نیند بن کر ان پر چھا گئی، ایک ایسی نیند جو جنگ کے دوران بھی چین دے جائے۔ ورنہ یہ دیکھیں نا کیسے پاسبل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، خون ہی خون بکھرا پڑا ہے، اپنے پیارے چلے گئے، اس موقع پر انسان کو نیند کا آ جانا یہ خاص الخاص الہی مدد تھی، غیبی تائید تھی۔ یہ نیند کوئی عام نیند نہیں تھی، یاد رکھیے، یہ اللہ کا فضل تھا، احسان تھا اس کی طرف سے۔ اس نے کہا نا آمانا، امن، اطمینان، سکون کا ذریعہ تھی، دل کے اطمینان اور دماغ کی یکسوئی تھی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جب دل اور دماغ کو یکسوئی حاصل ہوئی تو نیند بھی آ گئی، اور جس کے ذہن میں پریشانیاں ہوں عموماً ان کی نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ اس لیے جنگ میں یہ اور بھی ضروری ہے، اور دشمن فوج کے حوصلے کو پست کرانے والی تدابیر میں ایک تدبیر یہ ہے کہ دشمن کو سونے کا موقع نہ دیا جائے اور خود انسان سو جائے۔ اور وہاں بھی ایسا ہوا کہ دشمن ایک لمحے کے لیے نہ سو سکا، ان کے جگراتے چل رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کو جو تھوڑی سی نیند آ گئی جنگ کی حالت میں، یہ ان کو بالکل فریش کر دی، تازہ دم کر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں طائفۃ منکم، تم میں سے کچھ لوگوں پر یہ آئی نیند کی کیفیت۔ پھر فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور کچھ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اللہ کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ گویا جنگ کے اس حالت میں مسلمانوں کے دو گروپ بن گئے، ایک سچا مسلمانوں کا گروہ، مخلص مسلمانوں کا گروہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا، جس پر اللہ نے اپنا خاص فضل، سکون نازل فرمایا نعاسن کی شکل میں، تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے دل یہ ایمان سے خالی تھے، امن سے خالی تھے،
ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ کو سب سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی. نہ انہیں اللہ کی کوئی پرواہ، نہ انہیں اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ، نہ انہیں اپنے ایمان کی کوئی فکر، بلکہ ان کے اوپر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ موت کا خوف. دشمن جا چکا تھا لیکن یہ خوف اپنی بزدلی کی وجہ سے ان پر حاوی ہو چکا تھا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب دشمن کہیں وہاں سے نہ آ جائے، کہیں وہاں سے نہ آ جائے، کیونکہ پہلے بھی دشمن نے بہت دیر کے بعد پھر کر ان کے اوپر گھوم کر حملہ کیا نا، تو اب یہ خوف زدہ ہو گئے تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا تھی. غیر الحق سے مراد غلط، ناحق، حقیقت کے خلاف گمان. ظن الجاہلیہ، وہ سوچ جو اللہ کے بارے میں نا سمجھ اور کافرانہ سوچو. یعنی ان کی بزدلی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سوچنے کا انداز اب تک وہی ہے جو اسلام کی نعمت سے بہریاب ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھا. اب ان کے ظن جاہلیت کی ایک مثال اللہ نے دی. کہا نا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ بالکل خلاف حقیقت گمانوں میں مبتلا تھے. کون سا گمان؟ کون سا ظن جاہلیہ؟ اللہ کہتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ان معاملات میں، یعنی کہ ان معاملات کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، مراد کوئی دخل ہے. یعنی اس لڑائی کے فیصلے میں ہمارا کوئی دخل ہے ہی نہیں. اگر ہم سے کوئی رائے لے لی جاتی تو اس میدان میں ہم نہ آتے، نہ یہ نقصان ہوتا. گویا نعوذ باللہ وہ نبی کے فیصلے پر تنقید کر رہے تھے. جیسے کہنا کہ اگر یہ سب ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو ایسا فیصلہ نہ کرتے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اللہ اور رسول کے فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار. پیغمبر نے ہماری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ نہ مان کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج یہ واقعہ پیش آیا. یہ ان کا ظن الجاہلیہ تھا، یہ ان کا یظنون باللہ غیر الحق کی ظن الجاہلیہ. اللہ نے آگے سے اعلان کر دیا کل ان الامر کلہ للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کار رسالت میں آئے گا، یہ بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ کلوز، تمام اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کی قدرت کاملہ کا اعلان کہ مسلمان جو کچھ بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ جان لیں کہ دراصل اللہ کی تدبیر اور اختیار کا یہ حصہ ہے. یہ سب رسول نے نہیں کیا، بلکہ یہ سب معاملے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. جو چاہے منصوبے بناؤ، جو چاہے پلاننگ کرو، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، دراصل یہ منافق اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے. یعنی زبانوں سے ایمان کا اظہار ہے لیکن دلوں میں بیزاری ہے، شکوے ہیں، بدگمانی ہے، دلوں میں منافقت ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہماری بات مانی جاتی، مدینہ میں ہی رہتے تو ہم نہ مارے جاتے. ابھی اوپر بھی ہم یہی بات پڑھ کر آئے، یہاں ایکسپلینیشن آ گئی ہے اسی بات کی. قل لو کنتم فی بیوتکم لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے. موت تمہارے بھاگنے سے نہیں ٹل سکتی تھی. جن کی موت لکھی جا چکی ہوتی وہ اپنے گھروں سے نکل کر بھی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اپنے موت کی جگہ پہنچ جاتے. انسان چاہے تو جتنی مرضی تدبیریں کرے، نہ موت کا وقت تبدیل کر سکتا ہے، نہ موت کی جگہ تبدیل کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں ہی، اس کی ڈومین میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں. اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کے لکھے ہوئے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. جبکہ ایمان والے جانتے ہیں موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا وقت، جگہ اور لمحہ مقرر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس سے آزما لے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے یہ کیا؟ کوٹ.
ब्रैकेट क्लोज, उसे साफ कर दे। लिहाजा इस बात को ब्रैकेट में आएगा, अच्छी तरह समझ लो कि ये महज सब इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हें अलग अलग करना चाहता था। आयत का ये हिस्सा अल्लाह की रहमत भी और तरबियत भी है, इन दोनों का ही बयान है। ग़ज़वा ओहद में पेश आने वाला ये कड़ा वक्त दरअसल ईमान का इम्तिहान था। ये रसूल के हाथों अल्लाह ने इसलिए करवाया कि तुम्हारे दिलों में ये हसरत का एक कांटा रहे और तुम्हारे दिलों की कमजोरियां उभर कर सामने आ जाए। अल्लाह तुम्हें अलग अलग करना चाहता था। वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, दिलों के अंदर जो कुछ है अल्लाह उसको आजमाना चाहता था। दिलों में क्या है, कौन दिल से सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खालिस है, कौन खोटा है, किसके दिल में यकीन है, किसके दिल में खौफ है, अल्लाह इसको सामने लाना चाहता था। वली माहिसा माफी कुलूबिकुम, वही अल्लाह तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे साफ करना चाहता है। ये जो माहिसा है ना, दिलों के खोट, दुनिया की मोहब्बतें, बुज़दिलियां, अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों पर अदम एतमाद, ये सब गलाजतें जो तुम्हारे दिलों के अंदर इकट्ठी हुई थी, ढेर लगे हुए थे गलाजतों के, अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश में डाला ताकि तुम ईमाने खालिस हासिल कर सको। फिर फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, हकीकत यह है कि अल्लाह दिलों के हाल को भी जानता है। तसल्ली और तंबी दोनों चीजें लिए हुए ये लफ्ज है। अल्लाह तुम्हारे दिलों के सब हाल जानता है, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी कुर्बानी उसके इल्म में है। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे अल्लाह समझा रहा है कि मैं जानता हूँ कौन मेरी खातिर टूटता है और कौन खौफ के बावजूद डटा रहता है। हम हमारे लिए सबक क्या है कि गम और आजमाइशें हमसे कुछ लेने नहीं आती बल्कि देने आती हैं। हमें तोड़ने नहीं आती, हमें संवारने आती हैं। बस ये समझ जाए तो हमारे गम हमारे लिए फूल बन जाएंगे, हमारी आजमाइशें, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी महरूमियां हमारे लिए हार बन जाएंगी। बंदा मोमिन अपने आप को बस सच्चा बंदा बनाए, अपने रब का सच्चा बंदा बन जाए। जो हमारा रब हमसे चाहता है हम वो करें, फिर उसकी तरफ से आई हुई आजमाइशों के बारे में हम सही नुक्ता नजर, सही अकीदा अख्तियार करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह फिर बहुत अच्छे तरीके से हमें उन आजमाइशों से निकाल कर पाक करेगा, साफ करेगा और आसानियां मुहैया करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे रोक लेते हैं। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।